बुजुर्ग उस्ताद मोहतरम के जरिए से बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस का दर्स सुना। अल्लाह ताला इस दर्स के सुनने को हम सब के लिए आखिरत में कामयाबी का जरिया बनाए। जिस जगह पर इस तरीके का दर्स होता है और कुरान पाक की तिलावत होती है, वो घर और वो खित्ता और वो जगह आसमान वालों के वास्ते ऐसी चमकती है जैसे जमीन वालों के वास्ते सितारे चमकते हैं। हमारे जिला अहमदनगर में इल्म हदीस की एक बहुत बड़ी तारीख है और जिला अहमदनगर के उलमा ने हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले फन्ने अस्माउर रिजाल के ऊपर काबिले एतराफ खिदमत अंजाम दी है, जिसको अरब दुनिया ने भी तस्लीम किया है। लेकिन हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जो अथल पथल हुई मुल्क में, तो उसके बाद अल्लाह उन हजरात की कब्र को नूर से भर दे और करवट करवट मग़फ़िरत फरमाए, जिन्होंने इस जिला अहमदनगर में कुरान की, इल्म की, हदीस की, मीरास की, फिक़ह की बुनियाद डाली। सन 1962 में 4 अप्रैल बरोज बुध मालेगांव की मुबारक सरजमीन से एक काफिला अहमदनगर शहर के लिए रवाना होता है, जिस काफिले के अंदर अपने वक्त के जलीलुल कद्र उलमा, मेरी मुराद हजरत मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब रहमतुल्लाहि अलैह बानिए जामियतुस सालिहात मालेगांव, हजरत मौलाना अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना अहमद जान साहब जो रहने वाले हजारा अफगानिस्तान के थे और इन्हीं की वजह से अपने इलाके में इल्म हदीस की नशत सानिया हुई और इनके शागिर्दों ने मालेगांव और मालेगांव से बाहर इस इल्म हदीस को पहुंचाने में सबसे अहम रोल अदा किया। मौलाना अहमद जान साहब रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मौलाना नकी अहमद रहमतुल्लाह अलैह, इनका यह काफिला 4 अप्रैल 1962 को सुनेरी मस्जिद अहमदनगर के अंदर पहुंचा, जहां पर मुख्तसर सा मशवरा हुआ। इस मशवरे में इन उलमा के साथ उस वक्त के दावत और तबलीग के मुखलिस अहबाब और बड़े बड़े उलमाए किराम और हकीम तकी साहब रहमतुल्लाहि अलैह, ये तमाम हजरात मौजूद थे। उसके बाद शराब से शराब जला। अहमदनगर में बुखारी शरीफ का दर्स शुरू हुआ, कोपरगांव में बुखारी शरीफ का दर्स शुरू हुआ, उसके बाद तुरंत में बुखारी शरीफ का दर्स शुरू हुआ, अहमदनगर में शुरू हुआ, अशरफुल बनात में शुरू हुआ, रौदतुल बनात में शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज ये जितना भी मजमा यहाँ का मकामी है, ये ऐसा मत समझिए कि आपको अगर चेहरे के ऊपर बेहतरीन पगड़ी नजर आ रही है तो ये कोई बहुत बड़े आलिम नहीं है, और आपको बेहतरीन जुब्बा और कमीज नजर आ रहा है तो बहुत बड़े आलिम, हाफिज और मुजाहिद नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जो है अहलुल्लाह के दरमियान अल्लाह के रास्ते में निकलकर अपनी जिंदगी को संवारा है। मुझे वो दिन अभी तक याद है कि जब हम लोग इसी महल्ले के अंदर जो है बाग वाले लोगों के अंदर गश्त करते थे, जिनकी बच्चियों ने अभी आप हजरात के सामने बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस का दर्स लिया। ये लोग जो है कभी घास और फूस के अंदर अपनी मुंडी डालकर छुप जाया करते थे और उस वक्त के हमारे सरजमीन श्री राम
پور کے عبدالغفار بھائی کچی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، اور یہاں کے کچھ احباب جو ہم لوگوں کو ساتھ میں لے کر مرحوم عبدال بھائی ہوٹل والے، اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، جنہوں نے اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی، چھوٹی سی مسجد کی، اور اس کو جو ہے بامبو کے ذریعے سے، بامبو کی چٹائی سے اس مسجد کا آغاز کیا گیا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے ایک پھلدار درخت بنایا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو سلسلہ یہاں پر درس حدیث کا قائم ہوا ہے، اللہ اس کو صبح قیامت تک کے جاری اور ساری فرمائے۔ میرے بھائی، آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال بھی ہوگا کہ اسلام یعنی کیا؟ تو مختصر میں آپ کو بات بتلاؤں کہ ایک قرآن شریف جو ہمارے پاس میں یہاں موجود ہے، اور یہ بخاری شریف نامی کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ میں ہمارے اکابر علماء سے یہ چاہوں گا کہ مجھ سے اگر بولنے میں کچھ بھول ہو جائے تو میری جو ہے اصلاح فرمائے۔ قرآن پاک اور بخاری شریف اور صحاح ستہ کی کتابیں اور امت کا اجماع جس مسئلے کے اوپر ہو، پورے دنیا کے بڑے بڑے علماء جس مسئلے کے اوپر متفق ہو جائے اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ جیسے گزشتہ کے ایام میں جرسی گائے کا مسئلہ جو تھا، اس کے دودھ کے جائز ناجائز ہونے پر بڑی بحثیں ہوئی، بعد میں حضرت مولانا مجاہد الاسلام قاسمی رحمت اللہ علیہ کی موجودگی میں ہمارے اکابر علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا۔ تو اسلام نام ہے ان احکامات کا جو قرآن میں ہے اور حدیث کی ان کتابوں میں ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا جو ہے اسلام سے وہ ربط نہیں ہے جس ربط کو ہم سمجھتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن اور حدیث اور اجماع امت سے ہر مسئلے کو جانچیں اور پرکھیں۔ گاڑی اگر بگڑ جاتی ہے تو آدمی فٹر کے پاس لے کر جاتا ہے، گھڑی اگر بگڑ جاتی ہے تو واچ میکر کے پاس لے جاتا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ شری رام پور کے اندر کسی کی گھڑی بگڑ گئی اور اس نے نور میکانک کے پاس میں اس کو لے کر گیا۔ گھڑی کو تو جو ہے واچ میکر کے پاس میں لے جانا پڑے گا، گھڑی اگر بگڑ گئی تو واچ میکر کے پاس لے جانا پڑے گا، گاڑی اگر بگڑ گئی تو میکانک کے پاس میں لے جانا پڑے گا۔ ایسی دین کی کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ کو اہل حق علماء سے رابطہ رکھنا آپ کے لیے فرض ہے، جو ہمارے تمام جماعتوں کی تعلیم ہے، جس کے اندر ایک تبلیغی جماعت بھی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ہم علماء کا اکرام کریں، احترام کریں۔ بدقسمتی سے جو ہے اب چند لوگ ایسے آ گئے ہیں جو علماء سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں وہ ساتھی تبلیغی جماعت کا نہیں ہے جو امت کو علماء سے کاٹے۔ ہم اپنا ربط قرآن حدیث سے جو ہے زیادہ سے زیادہ رکھیں۔ اس مدرسے کے ترقی کے اندر جن لوگوں نے روز اول سے ابھی تک ساتھ دیا ہے، ایک روپیہ بھی اگر دیا ہے، ایک دانہ بھی اگر چاول کا دیا ہے، مدرسے کے سفیر یا حافظ امتیاز کو یا مدرسے کے ٹرسٹیوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھا ہو، اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو مر چکے ہیں انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے، اور جو زندہ ہیں اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ آخر میں اسی علاقے سے 2 کلومیٹر کی ایک بات بول کر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا، کیونکہ اب کافی وقت ہو چکا ہے۔ آپ حضرات مغرب کے بعد سے جو ہے یہ سن رہے ہیں، لیکن چونکہ جو ہے باحیثیت ایک ذمہ دار ہونے کے چند باتیں آپ حضرات سے عرض کرنی تھی، کر کے میں نے ٹوٹے پھوٹے انداز میں بے ربط ضبط باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائی۔ مجھے امید ہے کہ اگر غلطیاں ہوئی ہوں گی تو آپ اس کو معاف فرمائیں۔ اسی اشوک نگر کے پڑوس میں جب ہم کاریگاؤں کی سائٹ میں جاتے ہیں، کوئی آج سے 33 سال پہلے کا زمانہ تھا، اور ہم لوگ جو ہے پورے علاقے کے اندر جو ہے اشوک نگر سے 40-50 کلومیٹر تک کے ہمارا پورا سفر سائیکلوں پر ہوا۔ ایک جگہ کاریگاؤں روڈ پر جو ہے ہمارا جانا ہوا، وہاں پر ایک بوڑھا آدمی تھا جو ہمارے مرحوم عبدال بھائی سے بھی زیادہ اس کی بہت عمر تھی اور وہ پہلوان آدمی تھا۔ ہم وہاں پر گئے تجارت کے سلسلے میں، ان سے میں نے کہا کہ چاچا آپ کو قرآن اور حدیث میں سے کوئی چیز یاد ہے کیا؟ اس نے کہا کہ بیٹے مجھے جو ہے کچھ
کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا کہ تم اسلام کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو بولے بیٹا اسلام کے بارے میں صرف اتنا یاد ہے کہ مجھے فاتحہ دینا آتی ہے۔ میں نے کہا کہ تم فاتحہ کیسے دیتے؟ انہوں نے کہا کہ فاتحہ کی چیزیں دسترخوان پر رکھی جاتی ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی فاتحہ وہ میری فاتحہ اور جو رسول کی فاتحہ وہ میری فاتحہ۔ پورے علاقے کے اندر اس طریقے کا ماحول تھا۔ میں نے ان بزرگ سے پوچھا کبھی آپ کسی اللہ والے سے ملے یا جماعت میں گئے یا عالموں کسی جلسے میں گئے؟ تو برا آدمی کہنے لگا بیٹے مجھے تو کچھ یاد نہیں، البتہ ایک زمانہ تھا میں پہلوان آدمی تھا، کشتیاں ہار جایا کرتا تھا، کئی مرتبہ میں اپنی کشتی ہار گیا، اور آپ کو معلوم ہے پہلوان دو کشتی ہار جانے کے بعد میں بہت زیادہ ٹینشن لیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے میری ماں سے کہا کہ میں بار بار کشتی ہار رہا ہوں تو میں کیا کروں؟ تو اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ میری والدہ نے مجھے شیرڈی میں جو ہے بابا عبد الرحمان عرف سائی بابا کے یہاں پر مجھے بھیجا۔ سائی بابا نے مجھے مسجد میں بلایا اور کچھ اسمائے الہی پڑھنے کے لیے دیے، میرے پیٹھ کے اوپر ہاتھ پھیرا اور مجھ سے کہا کہ بیٹا اب زندگی میں تو کشتی کبھی نہیں ہارے گا۔ اس بوڑھے نے کہا اس کے بعد میں 10 سال تک کے کشتی لڑتا رہا، 10 سال کے بعد میں نے کشتی لڑنا چھوڑ دیا۔ یہ پورے ہمارے احمد نگر ضلع کی حالات تھی۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ ان نوجوان علماء کی محنتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ایام کو بدل دیا۔ یہاں دیہات میں آپ جائیں گے بڑے بڑے علماء ہے، حفاظ ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی توجہات امت مسلمہ پر عطا فرمائے اور اسلام کے مول فاؤنڈیشن کو جو ہے ہم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بے ربط باتیں جو میں نے آپ حضرات سامنے پیش کی، مجھے امید ہے کہ جو چیزیں اچھی لگی آپ اس کو قبول فرمائیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔